समा हर तरफ कैफ मस्ती भरा है, मजा खूब रमजान में आ रहा है। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना कार खैर है, सवाब का काम है, बरकतों को हासिल करने का ज़रिया है। एक हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, बड़ी प्यारी हदीस। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि मैं सारे विरद वजीफ़े दुआएं छोड़ूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद ख़ानी में सर्फ़ कर दूंगा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी फ़िक्रों को दूर करने के लिए काफ़ी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका नाम नामी सल्ले अला हर जगह हर मुसीबत में काम आ गया। और अमीरुल सुन्नत लिखते हैं कि ज़िक्र दुरूद हर घड़ी विरदे ज़बा रहे, मेरी फ़ुज़ूल गोई की आदत निकाल दो। अल्लाह करीम हम सबको कसरत के साथ हुजूर जाने आलम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम की ज़ात पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आइए आप भी मेरे साथ दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। एफजीएन चैनल की नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में दोपहर के वक्त में आपके लिए प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं जिसका नाम है रहमतों के रंग। इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको खुशामदीद कहूँगा, वेलकम कहूँगा। अल्लाह करीम आपको शाद रखे, आबाद रखे, दोनों जहाँ की ढेरों भलाइयाँ बरकतें अल्लाह आपका, हमारा, हम सब का मुक़द्दर फरमाए। इंशाअल्लाह रहमान आज भी रहमतों के बहुत सारे रंग आपको देखने का मौका मिलेगा। ये प्रोग्राम दरअसल हमारा रहमतों के रंग का एक प्यारा सा गुलदस्ता है। यानी इसमें हम सिर्फ कोई एक सिलसिला नहीं करते हैं, यानी ऐसा नहीं है कि इसमें हम मुबल्लिगीन के साथ सिर्फ डिस्कशन का मामला करें, इसमें किसी एक टॉपिक पर गुफ्तगू करें, बल्कि साथ साथ आपको बड़ी प्यारी प्यारी नातें भी हम सुनाते हैं, मनक़बतें भी सुनाते हैं। और साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह आपको अपने इस प्रोग्राम के अंदर हम बहुत सारे सेगमेंट्स के ज़रिए दिलचस्पी का मौका भी फ़राहम करते हैं। आज इंशाअल्लाह हम आपको भी अपने इस प्रोग्राम में अपने साथ शामिल करेंगे। किस तरह शामिल करेंगे वो इंशाअल्लाह आपको बताएंगे। आज हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम के अंदर गुफ्तगू करने के लिए और आपको नाते सुनाने के लिए कुछ मेहमान माशाअल्लाह जलवा फरमा है। मेरे सीधे हाथ की जानिब आप देख रहे हैं माशाअल्लाह मौलाना आज़म मदनी साहब आज तशरीफ़ फरमा है। आज़म भाई को खुशामदीद वेलकम कहूँगा। माशाअल्लाह एफजीएन चैनल के मुफत्तिश भी हैं। अल्लाह करीम आपको शाद रखे, आपकी खिदमत अल्लाह कबूल फरमाए। और दूसरी जानिब हमारे बड़े ही प्यारे रुकन हिंद मुशावरत, बड़े ही प्यारे मुबल्लिग दावत इस्लामी जमील अत्तारी साहब, मैं जमील भाई को खुशामदीद मरहबा वेलकम कहूँगा। शायद रुकन हिंद मुशावरत बनने के बाद आज पहली मरतबा ये आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह क्या बात है। इससे पहले माशाअल्लाह कई मरतबा करम फरमाया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिंद मुशावरत के रुकन भी बन चुके हैं। अल्लाह करीम इनको खूब बरकत अता फरमाए, दोनों जहाँ की ढेरों भलाइयाँ बरकतें अल्लाह पाक इनको हम सबको नसीब फरमाए। और नाते सुनाने के लिए हमारे बड़े ही प्यारे नात खां अली असगर भाई भी हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह आप अली असगर भाई से नाते सुनना चाहते हैं, कलाम सुनना चाहते हैं तो आपको जो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर नज़र आ रहा होगा आप उस पर हमारे नात खां से फरमाइश कर सकते हैं। आप जो भी कलाम सुनना चाहते हैं, हर एक का अपना एक फ़ेवरेट कलाम होता है, हर एक का एक अपना पसंदीदा कलाम होता है। किसी को जनाब सबसे औला व आला हमारा नबी, किसी को ये ज़्यादा पसंद है, किसी को मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं, किसी को ये पसंद है, किसी को मुझे दर पे फिर बुलाना ये ज़्यादा पसंद होता है। हर एक की अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी पसंद होती है। तो आपको जो ज़्यादा पसंद कलाम है, आप चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में वो शामिल किया जाए, तो आप बिल्कुल फरमाइश कीजिए। हम वक्त मुनासिब पर आपके कलामों की फरमाइश को इंशाअल्लाह शामिल करने की कोशिश करेंगे। अपने इस प्रोग्राम को दिलचस्प बनाने के लिए हम इसमें कुछ सेगमेंट्स रखते हैं। एक सेगमेंट तो हमारा नातखानी होता है। नातखानी सेगमेंट के ज़रिए हम वक्त मुनासिब पर आपकी जो फरमाइशें आती हैं, जो आप कॉल्स करते हैं या यूट्यूब पर लाइव चैट के ज़रिए से आप हमें फरमाइशें भेजते हैं,
تو ان فرمائشوں کو ہم وقت مناسب پر نعت خوانی کے طور پر اپنے پروگرام کے اندر شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا ایک اور پیارا سیگمنٹ آج ہوگا، اس کا نام ہے لفظ سے شعر سنائیے۔ یہ کیا ہوگا؟ آپ میرے سامنے ایک باؤل دیکھ رہے ہیں نا، اس میں کچھ چٹھیاں ہیں، پرچیاں ہیں، اور اس میں کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہے یہ ہمارے جتنے بھی مہمان یہاں تشریف فرمائے ان کو نہیں معلوم ہے نا، ان کو بتایا بھی نہیں گیا ہے۔ ان کو ایک ایک پرچی اٹھانی ہوگی اور اس میں جو لفظ نکلے گا یہ ایک ان کا امتحان بھی ہے، تو اس لفظ سے ان کو انشاءاللہ شعر سنانا ہوگا۔ کوشش کیے کہ آسان ہی وہ لفظ آپ کو دیا جائے۔ اسی طرح ایک اور ہم اس میں سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ جی ہاں، یہ بھی بڑا پیارا دلچسپ سیگمنٹ ہے۔ یہ کس کے ساتھ ہوگا یہ انشاءاللہ وقت مناسب پر ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اول تاخیر ہمارے ساتھ شریک رہیں اور بے شمار برکتیں آپ حاصل کریں۔ آپ سے ہم ایک سوال بھی انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں کریں گے، آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہے اور ہمیں اپنا وہ جواب ہمیں آپ انشاءاللہ بتائیں گے۔ آئیے بلا تاخیر سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں ایک پیارے سے کلام کی جانب، اس کے بعد آج کے ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا کہ مجھے در رسول کا منگتا بنا دیا۔ ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان، ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان۔ خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ فاطمہ علی فاطمہ علی حسن اور پھر حسین، مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی۔ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میٹھا مدینہ دور ہے،
میٹھا مدینہ دور ہے اور جانا بھی ضرور ہے، میٹھا مدینہ دور ہے پر جانا بھی ضرور ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے، رحمت عالم تیرا لقب ہے، تیری اونچی شان ہے، سارا عالم تیرا بھکاری تو سب کا سلطان ہے، مجھ سے غم کے ماروں کا مجھ سے غم کے ماروں کا تو تجھ پر ہی بس مان ہے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، اب تو آقا پاس بلا لو، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو، 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 وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، ہم بھی جائیں گے کسی صورت یہاں پر، اب ہمارا جی نہیں لگتا، پاس بلا لو اب تو آقا پاس بلا لو، اب تو آقا موت سے ارمان ہے، طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، بڑی دعائیں مانگی ہم نے، ہم بھی طیبہ جائیں گے، طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے، جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی
مدینے جائیں گے، رو رو حال سنائیں گے، پھر مل کر سب گائیں گے۔ طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی بار بار با ادب باذوق اس مقدس دیار کی، مدینہ پاک کی، اللہ ہم سب کو باذوق باشوق حاضری نصیب فرمائے۔ ایف جی انشاء کے ناظرین، سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا کلام بھی آپ نے سماعت کیا، اور انشاءاللہ آپ کو مزید بھی ہم کلام سناتے رہیں گے۔ آپ ہمیں مزید اپنے کلاموں کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، مزید آپ کچھ کلام سننا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس وقت اسکرین پر جو ایک نمبر نظر آ رہا ہے ہمارے چینل کا، آپ اس کو سیو کر لیجئے، اور واٹس ایپ پر آپ ہمیں اپنی وائس بھیج دیجئے کہ مجھے یہ کلام سنا دیجئے۔ انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائش کے مطابق اس کلام کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ اسی طرح یوٹیوب پر لائیو چیٹ کا آپشن بھی انشاءاللہ آپ کو امید ہے اوپن ملے گا، آپ وہاں جا کر بھی اپنے کلام کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے اس کلام کی فرمائش کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان جاری و ساری ہے، اور امید ہے آپ سارے ہی روزے رکھ رہے ہوں گے۔ آج تیسرا روزہ ہے، اور آج کے دن کو نسبت ہے عالم اسلام کی ایک عظیم خاتون سے، سبحان اللہ، کہ جو اتنی عظیم ہے، جن کو سیدہ کائنات کہا گیا، جن کو خاتون جنت کہا گیا، جن کے بارے میں فرمایا گیا سیدۃ نساء العالمین، کہ وہ تمام عالم کی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، بہت عظیم ہے، جو حسنین کریمین کی والدہ ہیں، مولا علی کی زوجہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری اور سب سے لاڈلی شہزادی۔ میرا خیال ہے آپ پہنچ گئے ہوں گے۔ میری مراد عظیم خاتون سیدۃ نساء العالمین حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کون کیا بیان کر سکتا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، وہ کہتے ہیں میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ اتنے عظیم گھرانے سے ان کا تعلق ہے، جن کے والد نبی، جن کے شوہر سبحان اللہ مولا علی، جن کے بیٹے حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار، یہ سارا گھرانہ جنہیں اہل بیت اطہار کا گھرانہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس گھرانے کی تعریف قرآن مجید میں فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرماتا ہے بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کی گھر والو، تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں جن کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جن کے بارے میں مولانا حسن رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ سبحان اللہ، جبریل بھی جب ان کے گھر میں آتے ہیں تو اجازت لے کر آتے ہیں۔ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وہ عظیم گھرانہ، وہ عظیم خاندان، اس عظیم خاندان کی عظیم شخصیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آگے سیدوں کا سلسلہ چلا، بہت عظیم خاتون ہے۔ الحمدللہ
آج ان کا تذکرہ خیر کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ کوئی یقین مانیے کہ ہم کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں. اور تعارف جو ہم ان کا آج ہم پیش کریں گے نا، ان کے تعلق سے جو بتائیں گے نا، اس کا مقصد یہ نہیں کہ لوگوں کو ان کے تعلق سے پتہ چلے، ٹھیک ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ان کی برکتیں ہم حاصل کریں. ورنہ وہ جو شخصیت ہے حضرت فاطمہ الزہرا، وہ محتاج تعارف نہیں ہے، ان کے بارے میں بتانے کی حاجت نہیں ہے، دنیا ان کو جانتی ہے. بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ان کے تعارف سے ہمارا تعارف ہوتا ہے، ان کا تذکرہ کرتے ہیں تو لوگ ہمیں پہچانتے ہیں. سبحان اللہ، کتنی عظیم شان ہے. اللہ پاک ہمیں ان کی برکت نصیب فرمائے. میں بڑھوں گا ہمارے سب سے پہلے رکن مشاورت کی جانب. جمیل بھائی کیا کہیں گے آج جس عظیم خاتون کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو گفتگو آپ فرما رہے جی تھے جی تو اس میں جو ہے نا ایک بات ذہن میں آ رہی تھی ٹھیک ہے. کہ خاتون جنت کا وہ گھرانہ جی کہ جس کے بابا، جس کے والد جو ہے نا نبی، آہا، اور صرف نبی ہی نہیں، نبیوں کے سردار. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خود جنتی عورتوں کی سردار، سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار، سبحان اللہ ان کے شوہر جو ہے نا تمام اولیاء کے سبحان سلطان اللہ سردار، سبحان اللہ. اور ان کی نسل، انہی کو کہا جاتا نا سید. جی جی تو پھر قیامت تک آنے والی ان کی نسل جو ہے نا سید ہے، تو اس سید کا معنی ہی سردار. آہا، کیا بات ہے. تو اللہ نے بڑی شان الحمدللہ عز و جل ان کو عطا فرمائی ہے. اللہ کریم ان کے صدقے ہماری مغفرت اور فرمائے. اعلیٰ حضرت اسی خاندان کے حوالے سے کہتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مبارک نام، آپ کا اصل نام جو ہے نا وہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. اور امام عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ کی ولادت کے متعلق کہ خاتون جنت کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے یہ مکہ مکرمہ میں ہوئی. سبحان اللہ. اور یہاں پر علی بھائی ایک بات جو ہے نا وہ عرض کرنا چاہوں گا FGN چینل کے ناظرین کو بھی، وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا گیا نا کہ اعلان نبوت، تو بچپن میں اسکول میں بھی جو ہے نا ہم نے بھی پڑھا ہے اس طرح سے، اور ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ کچھ کتابوں میں لکھا جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے نا اسی طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر کے بعد جو ہے نا نبوت ملی. تو یہاں اگر اس بات کو اگر لیا جائے تو یہ لکھا جا سکتا تھا کہ نبوت ملنے سے 5 سال پہلے. تو حالانکہ یہ جملہ درست نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں کسی نے جو ہے نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ حضور آپ کب سے نبی ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک 2 روایتیں مجھے الگ الگ یاد آ رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. سبحان اللہ. وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. سبحان اللہ. پھر ایک روایت میں فرمایا گیا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. صحیح. تو یہ FGN چینل کے ناظرین، اس طرح کہنا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت 40 سال کے بعد عطا ہوئی یا 40 سال کے بعد دی گئی یا 40 سال کے بعد ملی، یقین جانے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس وقت سے نبی ہیں جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی ابھی پیدا نہ ہوئے تھے. اللہ پاک نے اسی وقت آپ کو نبوت عطا فرمائی، نبوت کا تاج آپ کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. تو خیر، حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت یہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی. اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت شریف ہوئی نا علی بھائی، تو آپ کے چہرہ مبارکہ کے نور سے ساری فضا روشن ہوگی. سبحان اللہ. سبحان. اور یہ جو شعر اعلیٰ حضرت کا آپ نے پڑھا ہے واقعی حق ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ 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 نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ایسا نور چمکا نا کہ میں نے ملک شام کے محلات دیکھے. اور خاتون جنت کی ولادت سے جو ہے نا آپ کی ولادت پر پھر ایسا نور چمکا کہ ساری فضا روشن ہو گئی. سبحان اللہ. پھر صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے فرمایا کہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، فاطمہ فتیم اس سے بنا ہے
اور جس کا مطلب ہوتا ہے دور ہونا. یعنی اللہ پاک نے شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی اولاد اور آپ کی محبین یعنی محبت کرنے والوں کو دوزخ کی آگ سے دور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاطمہ ہوا. آپ کے کئی القابات بھی ہیں اور ایک بڑا مشہور لقب آپ کا ہے کہ بطول آپ کو کہا جاتا ہے. اور بطول کے معنی ہے منقطع ہونا یعنی کٹ جانا. چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں, کبھی دنیا میں دل نہ لگایا, لہٰذا بطول آپ کا لقب ہوا. اور زہرا کا مطلب ہے کلی. سبحان اللہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی کلی تھی. آپ کے جسم مبارک سے جنت کی خوشبو آتی تھی سبحان اللہ. جسے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سونگا کرتے تھے. اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب زہرا ہوا. اور پھر دیوان سالک میں کتنا پیارا شعر لکھا ہے کہ بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا. بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک نے شہزادی کونین اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ پاک نے بڑی برکتوں سے, بڑی بلندی سے, بڑے بہترین اور پیارے رتبے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. اللہ کریم خاتون جنت کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین آمین. یقین مانیے ماشاءاللہ ان کے تعلق سے سنتے ہیں تو بس من کرتا ہے کہ سنتے ہی چلے جائیں. اور آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر اللہ کی رحمت سے جہاں جہاں 3 رمضان شریف ہے, ایک سمجھیے خوشی کا سما ہے. یعنی کہ عرس کی جو تاریخ ہوتی ہے نا, تو یہ برکت والا دن ہوتا ہے. اس بزرگ کا خاص فیضان اس دن نصیب ہوتا ہے. تو یقیناً ایک برکت والا آج کا دن ہے. اور ایک الحمدللہ لوگ آج کے دن گھروں کے اندر جو ہے فاتحہ خوانی کا اہتمام بھی کرتے ہیں, ان کی برکتیں حاصل کرتے ہیں, ان کی نظر و نیاز کرتے ہیں اور ان کا فیضان بھی حاصل کرتے ہیں. اللہ پاک نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑی محبت تھی. نبی پاک کا ایک فرمان میں نے پڑھا, حضور ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. فمن ابغضها ابغضنی, تو جس نے فاطمہ سے بغض رکھا, دشمنی رکھی, تو گویا اس نے مجھ محمد سے دشمنی رکھی. اتنے عظیم ان کا مرتبہ ہے. میں چاہوں گا کہ مزید اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین بھی جو ان کے شان میں ہیں اعظم میں بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی بھائی آج بہت مبارک ہستی کا ذکر ہو رہا ہے, حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ, جن کی شان تو کے لیے اتنا ہی بس ہے کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں. مالک کونین سید حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کی گھرانے کی ذرا بات کریں تو دیکھیں کیا مقام والا گھرانہ ہے, کیا عالی شان گھرانہ ہے کہ ان کے بچوں کو خود فرشتے جھولا جھلانے کے لیے آیا کرتے تھے. حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, ان کو وہ فرشتے جھولا جھلایا کرتے تھے. اور آپ کی شان اب جیسے فرمایا گیا نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انبیاء اکرام کے سردار ہیں, ان کی اولاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور خود آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. تو یہ پورا گھرانہ ہی سرداروں کا ہے, پورا گھرانہ ہی سرداروں کا ہے. بہت عالی شان گھرانہ ہے. اعلیٰ حضرت تبھی فرماتے ہیں نا, کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اور واقعی میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کی شان کئی ساری احادیث میں بیان ہوئی ہے. چند مختلف حدیث جو ہے وہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کا عالم یہ ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. ایک روایت ہے کہ فرمایا گیا کہ یعنی حضرت فاطمہ رضی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اور ان سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کر دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ یہ انسانی شکلوں میں حوروں کی طرح ہے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا سے حضور کو کتنی محبت تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس روایت سے. فرمایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں, جو انہیں ناگوار ہے وہ مجھے ناگوار ہے, اور جو انہیں پسند ہے وہ مجھے پسند ہے, اور روز قیامت سوائے میرے نسب
میرے سبب میرے ازدواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع اور ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو رشتہ ہے حضرت فاطمۃ الزہرا سے، یا حضور کا جو نسب ہے، حضور کے سبب جو ازدواجی رشتے ہیں وہ قائم رہیں گے۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا کے بارے میں ایک اور مقام پہ حدیث میں فرمایا گیا کہ تمہارے یعنی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے اور تمہاری رضا سے رضا الہی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں مطلب مقام کتنا بلند ہے، یہ راضی تو رب راضی، یہ ناراض تو رب کی ناراضگی کا ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے، تو ہمیں ان سے محبت بھی کرنا چاہیے، ان سے عقیدت بھی رکھنی چاہیے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا گیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہیں، ان کی پریشانی میری پریشانی ہے اور ان کی تکلیف میری تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والہانہ محبت فرمایا کرتے تھے حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جب آپ تشریف لاتی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور آپ کو اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے، اور یہی انداز حضرت فاطمۃ الزہرا کا دیکھنے کو ملتا ہے کہ حضور جب ان کے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے تو آپ اپنے والد محترم سروائے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ادب میں آپ اپنی جگہ سے اٹھ جایا کرتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ بٹھایا کرتی تھیں۔ یہ دیکھیں اگر کوئی بندہ دیکھنا چاہے تو ایک بیٹی اور ایک والد کی کیا محبت ہونی چاہیے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چال میں، ڈھال میں، شکل و صورت میں، بات چیت میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آتی تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ نظر آنے والی سب سے زیادہ جو شخصیت ہیں وہ حضرت فاطمۃ الزہرا، تو آپ کی بہت بڑی شان ہے، بہت بڑا مقام ہے، تو ہمیں ان سے عقیدت بھی رکھنی چاہیے، محبت بھی ان رکھنی کی چاہیے۔ مطلب عظمت کے لیے، ان کی بلندی کے لیے کیا یہ کافی نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی ہیں؟ بے شک دیکھیں والد کو جو ہے نا اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور بچوں کے اندر بھی ایک بچہ جو ہے نا، یہ ایک بچی بڑی پیاری ہوتی ہے، یہ بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ناظرین اگر آپ بھی صاحب اولاد ہیں اور اللہ نے آپ کو ایک سے زیادہ اگر اولاد عطا فرمائی ہے تو آپ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا دلی لگاؤ ان سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تو سارے بچے یقیناً ماں باپ کو کون سے بچے سے نفرت ہوگی، ہر ایک بچے کو پیار کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا اس کو جس انداز سے گود میں بٹھا سکتے ہیں، اس کو چوم سکتے ہیں، بڑوں کے ساتھ اس طرح کا انداز ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، تو چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، جو چھوٹی اولاد ہوتی ہے، سب سے چھوٹا بیٹا یا بیٹی ہے، اس سے عام طور پر بہت زیادہ ماں باپ کو محبت ہوا کرتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی سب سے چھوٹی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بے انتہا محبت تھی۔ حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ حضور سے محبت، اور حضور کی حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا کی محبت سے کہ بندہ اپنی اولاد میں سے خاص کر بیٹیوں کو کتنا مقام دینا چاہیے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیٹی کی ولادت ہو جاتی ہے تو اس کی والدہ کو عجیب و غریب طعنوں سے لوگ جو ہے وہ پکار رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے بس میں نہیں تھا نا کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں گھر والوں کے لیے۔ آپ کیا فرمائیں گے اس پر؟ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نا، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، صحیح، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، اور آگے فرماتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، کیا بات ہے، یا وہ چاہتا ہے یا وہ دونوں عطا فرماتا ہے، یعنی صحیح، بیٹے صحیح، اور بیٹیاں دونوں عطا فرما دیتا ہے، دونوں اللہ عز و اور جل آگے ارشاد فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، کیا بات، اور وہ جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے فیصلے صحیح ہیں، ہے، صحیح، یہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں بھائی بیٹا پیدا کرنا ہے یا بیٹی پیدا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے بیٹا دے۔ یہ واضح سا فرمان آپ کے سامنے میں نے اپنی طرف سے نہیں بیان کیا، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر، سورۃ الشورى کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹی عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے دونوں عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج بنا دیتا ہے، کچھ بھی نہیں دیتا۔ صحیح، اس آیت کے تحت میں نے آپ کی بات چلی تو مجھے یاد آیا، اس آیت کریمہ کے تحت جمیل بھائی حضرت صدر الافاضل مولانا سید مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان شریف جو تفسیر ہے اس میں لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام جو چیزیں ہیں نا، یعنی کسی کو بیٹا دے دیا، کسی کو بیٹی دے دی، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دے دی، یہ تمام صورتیں اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے اندر بھی رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نبی ایسے ہوئے جن کی صرف بیٹیاں ہیں، حضرت لوط علیہ السلام
اور حضرت شعیب علیہ السلام، یہ اللہ کے دو نبی کا تذکرہ کیا کہ یہ وہ ہیں جن کو اللہ نے صرف بیٹی دی۔ جی اب میں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو بیٹی کے پیدا ہونے پر اگر 102 بیٹی پیدا ہو جائے نا تو منہ چڑھا لیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہے نا، کچھ لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ منحوس ہوتا تو کیا اللہ پاک اپنے نبیوں کو دیتا؟ کیونکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نبی ہیں نا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا تک سارے بے عیب ہیں، کوئی عیب نہیں۔ اگر بیٹی پیدا ہونا عیب ہوتا تو اللہ پاک حضرت لوط علیہ السلام کو، حضرت شعیب علیہ السلام کو صرف بیٹے عطا فرماتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نبی جو ہیں لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، اللہ نے ان کو صرف بیٹیاں دی، اس کا مطلب یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اور عیب ہوتا تو اللہ اپنے نبیوں کو یقیناً عیب سے پاک رکھے ہوئے ہے۔ تو جن کے بیٹیاں ہیں ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کے دو نبی ایسے بھی ہیں سبحان اللہ جن کو اللہ نے صرف بیٹی عطا فرمائی۔ اچھا، کچھ انبیاء کرام ایسے ہوئے جن کو اللہ نے صرف بیٹے دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں اللہ نے جن کو صرف بیٹے عطا فرمائے، ان کی بیٹی نہیں تھی۔ اچھا، کچھ انبیاء کرام ایسے ہوئے جن کو اللہ نے بیٹے بھی دیے، بیٹیاں بھی دی، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے اللہ پاک اگر کسی کو کچھ بھی نہ دے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہماری حیثیت کا، ہماری اوقات کیا کہ رب پر ہم سوال کریں؟ ہاں، دعا ضرور کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا کریں، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 99 سال کی اس ضعیفی کے عالم میں بیٹا عطا فرما دیا، تو کیا وہ قادر نہیں ہے کہ آپ کو بھی عطا فرما دے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جب وہ عمر کو پہنچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جس وقت میں مطلب امید ختم ہو جاتی ہے، اس وقت میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اور آپ کی جو زوجہ ہیں حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بانجھ تھی اور بڑھاپے کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بانجھ کو بھی اپنے کرم سے چاہے اگر وہ عطا فرما دے تو وہ قادر مطلق ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہ سبحان بھی تو اللہ، اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ جس عمر میں پھر وہ ایک امید ختم ہو جاتی ہے بظاہر، لیکن جب آپ وہ جو ہے نا محراب مریم میں پہنچے اور بے موسم کا پھل وہاں پر دیکھا، تو وہاں پر جو ہے نا حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا کی کہ جو رب جو ہے نا بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے وہ بے موسم کی اولاد بھی عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا پھر وہ خوشخبری عطا فرمائی۔ بیٹیوں کے حوالے سے بہت فضیلت بھی ہمارے اسلام نے ایک مقام دیا ہے بیٹیوں کو کہ رحمتیں ہوتی ہیں، بیٹیوں کے گھر میں آنے سے برکتوں کا نزول بھی ہوتا ہے، بیٹی ماں کی صورت میں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہو رہی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے جب وہ بیوی بنتی ہے تو وہ شوہر کے لیے جو ہے نا وہ اچھا کردار ادا کرنے والی بیوی بنتی ہے۔ یعنی کہیں نہ کہیں بہت ساری جگہوں پہ، یعنی کئی ساری جگہوں پہ جو ہے نا ایک عورت اور ایک بیٹی کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، تو بیٹیوں کو کبھی عیب نہیں سمجھنا چاہیے انسان کو۔ صحیح ہے، بالکل۔ تو یقیناً جو بیٹیاں ہیں سبحان اللہ، اللہ پاک کی رحمت ہے، ہمیں تو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹیاں عطا فرماتا۔ نبی پاک کے جتنے فرامین بیٹیوں کی فضیلت پہ آپ کو ملیں گے نا، بیٹوں کی فضیلت پر نہیں ملیں گے۔ تو بیٹی والے الحمدللہ بہت خوش نصیب ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، تو مزید اس ٹاپک کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ اب ہم بڑھتے ہیں انشاءاللہ اپنے سیگمنٹس کی جانب۔ اچھا، آپ اگر ہمارے نعت خواں سے کلام بھی سننا چاہتے ہیں تو بالکل آپ ہمارے جو نمبر اسکرین پر آپ کو نظر آتے ہیں 8286252626، یہ ہمارے نمبر ہیں، اس کو آپ سیو کر لیجئے 8286252626، اس پر آپ ہمیں اپنی وائس بھیج سکتے ہیں، کلاموں کی فرمائش کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال بھی آپ سے کروں گا انشاءاللہ، اس کا جواب بھی آپ نے اسی نمبر پر دینا ہے۔ سوال آج کا آپ سے یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو کلام ہیں، اعلیٰ کے لکھے بہت سارے کلام ہیں، کسی بھی ایک کلام کا مقطع آپ کو سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ سے سوال ہے۔ ہم کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ کی اس وائس کو لیں گے، تب تک آپ وائس ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں اسی نمبر پر 8286252626 جو ہمارا نمبر ہے، اسکرین پر بھی امید آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ اس کو سیو کر لیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بہت سارے کلام ہیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہے، ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو کسی بھی ایک کلام کا مقطع یا جو آخری شعر جو آتا ہے نا، جس میں رضا آتا ہے، وہ آپ نے ہمیں سنانا ہے وائس میں۔ آپ ہمیں وائس اپنی بھیج دیں، انشاءاللہ ہم کچھ دیر بعد اس کو شامل کریں گے۔ آئیے اپنے مہمانوں کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، کچھ سیگمنٹ انشاءاللہ ان کے سامنے کرتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جو ہمارا آج کا ہے وہ ہے لفظ سے شعر۔ جی ہاں، یہ ہمارے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کچھ پرچیاں رکھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان پرچیوں کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں وہ ہم بھی نکالیں گے۔ وہ الفاظ جس کے حصے میں آئے گا انشاءاللہ وہ ہمارے جو مہمان ہوں گے اس سے وہ ایک شعر سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ضروری نہیں کہ وہ شعر شروع کے اندر ہی آئے، درمیان کے اندر آ گیا تو بھی سنا سکتے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے پیش کرتا ہوں ہمارے اعظم بھائی کو۔ جی اعظم بھائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ. دیکھتے ہیں اعظم بھائی کے حصے میں کون سا شعر آتا ہے اور اس شعر سے کون سا لفظ کیا آتا بات ہے. ہے، کیا آپ بات کا جو سوال ہے وہی میرے اچھا پاس جواب ہے. دکھائیے. ماشاءاللہ. رضا. کیا بات ہے ماشاءاللہ. رضا آیا ہے اعظم بھائی کے حصے میں. دیکھتے ہیں لفظ رضا سے کون سا شعر سناتے ہیں. طرز میں سنانا لیکن. اچھا جی. اچھا کچھ دیر پہلے ایک شعر پڑھا بھی گیا تھا ابھی. جی جی جی، اشعار تو بہت سارے آ رہے ہیں. کچھ سلیکٹڈ پڑھنا چاہ رہے ہیں ہم. صلی اللہ علیہ محمد. کیا بات. طرز میں سنانا ہے. ہاں طرز میں سنا ہے. ہم انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے. آپ شروع کریں. رضا پل سے اب وجد کرتے گزر، یہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزر، یہ کہ ہے رب سلم صدائے محمد کے ہے، رب سلم صدائے محمد. سبحان اللہ. واہ بھائی ماشاء اللہ. کیا بات ہے. اعظم بھائی نے اپنی پرچی میں جو ان کا حصہ تھا ماشاءاللہ اس کو پورا کیا. بہت ہی پیارا شعر سنایا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا جو لفظ رضا اس کے اندر موجود ہے. تو اچھا آپ سے جو میں نے سوال کیا ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام، کسی بھی ایک کلام کا مقطع یعنی آخری شعر آپ سنا دیں. میں آپ کو اگر آپ کو شاید تلاش کرنا ہو تو بتا دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے. حدائق بخشش ایک کتاب ہے، اس کے اندر الحمدللہ یہ بہت سارے اشعار آپ کو مل سکتے ہیں. اسی طرح دعوت اسلامی کی ایک ویب سائٹ ہے نعت کلیکشن، آپ چاہیں تو وہاں سے بھی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. بڑا آسان ہے آپ کے لیے. اب ایک پرچی ہم دیں گے انشاءاللہ ہمارے جمیل بھائی کو. جی ایک اپلیکیشن جو ہے نعت کلیکشن، وہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. کعبہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. جمیل بھائی کے حصے میں لفظ آیا ہے ماشاءاللہ کعبہ. دیکھتے ہیں لفظ کعبہ سے کون سا شعر سنائیں گے. بہت سارے اشعار. کعبہ بیچ میں آ جائے بھلے، شروع میں نہیں تو. ماشاءاللہ آیا کچھ ذہن. مائک لینا پڑے گا. جی جی طرز میں سنانا انشاءاللہ. اچھا. مدینہ. کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی ہے یہ دعا فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ. سبحان اللہ. کیا اجازت ہوگی شعر چینج کرنے کی؟ جی کعبے کے بدر دجا. واہ چلے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے یہ کعبے سنا دو. کے بدر. کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑا پیارا شعر. ہمارے ایک شعر نہیں بلکہ دو دو شعر ہمارے جمیل بھائی نے سنا ہے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے. بہت پیارے پیارے ماشاءاللہ کلام آپ اس بہانے سن رہے ہیں الحمدللہ. اب ایک چٹھی ہم دیں گے ہمارے بڑے پیارے نعت خواں علی اصغر بھائی کو انشاءاللہ. اصغر بھائی کے حصے میں دیکھیں ماشاءاللہ. ویسے نعت خواں ہے، ہاں نعت خواں ہے ماشاءاللہ. بہت سارے اشعار ان کو یاد ہوں گے. کیا ہے نور. واہ کیا بات ہے. نور کا تذکرہ بھی چل رہا ہے تو سبحان اللہ. نور سے اپنے نور سے اپنے سرور عالم دنیا جگمگانے آئے، دنیا جگمگانے آئے. غم کے مارو غم کے مارو دکھیاروں کو سینے سے لگانے آئے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ زبردست اور بڑا ہی پیارا شعر سنایا۔ اچھا نور کے حوالے سے مجھے بھی ایک شعر یاد آیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جن کا آج تذکرہ چل رہا ہے نا، ان کے حوالے سے ایک بڑا پیارا کمال کا شعر لکھا، کہتے ہیں نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ ذرا آپ دیکھیے گا الفاظ کا چناؤ دیکھیے، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہیں، آپ کہتے ہیں نور بنت نور، یعنی فاطمہ الزہرا جو اس میں پہلا جو نور ہے نور، اس سے مراد فاطمہ الزہرا، نور یعنی آپ خود بھی نور ہیں، بنت نور نور کی بیٹی ہیں، یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، زوج نور نور کی زوجہ نور کی بیوی، یہاں نور سے مراد حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ام نور و نور نور اور نور کی ماں، دو نور کی ماں، یہاں دو نور سے مراد امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سبحان اللہ، ان دو کی آپ ماں ہیں۔ نور مطلق کی کنیز، نور مطلق سے مراد رب تبارک و تعالی، آپ اللہ تبارک و تعالی کی کنیز ہیں۔ آپ دیکھیں نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ آئیے طرز کے اندر پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ نور بنت نور زوج نور ام نور و نور، نور بنت نور زوج نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو کتنی عظیم شان ہے آپ کی، کتنا عظیم مرتبہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں ان کا فیضان، ان کی برکتیں اور ان کا اللہ پاک ہمیں فیضان نصیب فرمائے، آمین آمین۔ جی ایف جی نشان کے ناظرین، تو ماشاءاللہ ہمارا پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا جس کا نام ہے لفظ سے شعر۔ ماشاءاللہ ہمارے تینوں مہمانوں نے الحمدللہ اپنی اپنی باری میں ایک پیارا پیارا شعر ایک ایک لفظ سے سنا دیا ہے۔ مزید اگر آپ ہمیں کچھ فرمائش کرنا چاہتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ فرمائشیں آ بھی چکی ہیں، آئیے آپ سب سے پہلے آپ کی فرمائشوں کو ہم شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ ہمارا جو ہے جس کا نام ہے مدنی کسوٹی، یہ بھی بڑا دلچسپ یہ ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ ہم رکن مشاورت جمیل بھائی سے یہ کسوٹی کریں گے۔ آپ سوچ لیجئے انشاءاللہ کچھ کوئی ایک شخصیت آپ نے ذہن میں سوچ لیجئے، ہم انشاءاللہ سوالات آپ سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کون ہے انشاءاللہ ابھی آپ کو کچھ دیر میں بتائیں گے، جب کسوٹی شروع ہوگی اس کا جب نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا۔ آئیے اس سے پہلے آپ کے کلاموں کی فرمائش جو آپ نے ماشاءاللہ یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے بھی کی ہے، اور کچھ ہمارے پاس وائس بھی آئی ہے، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی سب سے پہلے ناظرین کی فرمائشوں کو شامل کرتے ہیں، چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام عبدالاحد ہے، میں ضلع سنبل چندوسی سے ہوں۔ حضرت یہ کلام سننا چاہتا ہوں۔ چھوڑوں نہ کبھی دامن میں تیرا، چھوڑوں نہ کبھی دامن میں تیرا، یا پیر میرے اختار پیا، یا پیر میرے اختار پیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ الخیر۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ یہ کلام بھی کوشش کریں گے سنائیں گے، مزید اگر کچھ ہے فرمائش تو وہ بھی چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں عبد المجید عمر گھر سے بات کر رہا ہوں۔ جی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے۔ میں اس سلسلے میں منقبت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا چاہتا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل انشاءاللہ آج تو فاطمہ الزہرا کی منقبت بھی ہو رہی ہے، ہوگی انشاءاللہ، ذکر خیر تو ہو ہی رہا ہے، انشاءاللہ منقبت بھی کچھ دیر میں آپ کو سنائیں گے۔ جی مزید ایک کال اور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزمل اندور سے بول رہا ہوں۔ مجھے یہ نعت سننی ہے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ کی دوا وہی ملے گی، مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل۔ السلام علیکم، جزاک وعلیکم اللہ خیرہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا بھائی، آپ بھی اچھے نعت خواں ہیں، اللہ آپ کی آواز میں اور برکت دے، اللہ پاک آپ کو خوب ترقیاں عروج برکت عطا فرمائے۔ جنہوں نے ہمیں کال کی ہیں اللہ پاک سب کے ذوق کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا عاشق بنائے۔ اچھا میں نے آپ سے ایک سوال بھی کیا ہے، آپ نے وہ بھی وائس کرنی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے کلام کا، کسی بھی کلام کا مقطع یعنی آخری شعر
چاہیں تو ہم مصطفیٰ جان رحمت کا پڑھ دیں. ہم سلام میں بار بار سنتے رہتے ہیں. کعبے کے بدر الدجا کا جو مقطع پڑھتے ہیں آخری شعر جس میں رضا آتا ہے وہ آپ سنا سکتے ہیں. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی یہ کلام ہے, آپ اس کا سنا سکتے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, یہ کلام ہے اعلیٰ حضرت کا, اس کا آپ سنا سکتے ہیں. اسی طرح زمین و زماں تمہارے لیے یہ کلام ہے. بہت سارے کلام ہیں, آپ کسی بھی ایک کلام کا بس آخری جو شعر ہے وہ آپ نے اپنی وائس بھیجنا ہے, انشاءاللہ ہم وہ بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. آئیے بڑھتے ہیں. ہمارے ناظرین کی اور بھی کچھ فرمائشیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہتے ہیں وعلیکم السلام. وریشا علی, نعت شریف سنا دیجئے, مجھ کو بھی در پاک پر بلوائیے آقا. ماہر شیخ کہتے ہیں نعت سنا دیجئے, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. ایان رضا اتاری کہتے ہیں پلیز یہ کلام سنا دیجئے, قادری آستانہ سلامت رہے. اکبر حسین اتاری کہتے ہیں حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, یہ کلام سنا دیجئے. اچھا, اسی طرح سے ایک کلام ہے حضور آ رہے ہیں, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. اچھا, ماجد صاحب کہتے ہیں السلام علیکم السلام, منقبت سیدہ فاطمہ سننا چاہتے ہیں اصغر بھائی سے. کیا بات ہے بھائی, اصغر بھائی کے لیے خاص فرمائش ہے, اب تو انہیں کو سنانی ہوگی. اچھا, اس طرح ایک آئی ڈی ہے رضا 2526, یہ کہتے ہیں منقبت سیدہ فاطمہ سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ شامل کریں گے. تو آئیے کچھ کلام ان میں سے جو ہے ایک ایک دو شعر شامل کرتے ہیں. ماشاءاللہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ آقا, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہی ملے گی, یہ دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. قسمت میری چمکا, یہ چمکا یہ آقا, قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا, مجھ کو بھی در پاک پہ بلوا یہ آقا. یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ, یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ, یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ, یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ, یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں.
یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی تیری کفش پایوں سوارا کروں میں تیری کفش پایوں سوارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں کہ پلکوں سے اس کو بہارا کروں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا مصطفیٰ یا مجتبی یا مصطفیٰ یا مجتبی قادری آستانہ سلامت رہے قادری آستانہ سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے اور پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں پل رہے ہیں جہاں سے یہ دونوں جہاں وہ سخی آستانہ سلامت رہے وہ سخی آستانہ سلامت رہے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سبحان اللہ. منقبت بھی ہو جائے سیدہ کی شان میں. نبی کی شان اور عظمت جناب فاطمہ زہرا نبی کی شان اور عظمت جناب فاطمہ زہرا علی کے دل کی ہے راحت علی کے دل کی ہے راحت جناب فاطمہ زہرا فرشتے بے اجازت آپ کے گھر آ نہیں سکتے فرشتے بے اجازت آپ کے گھر آ نہیں سکتے تمہیں حاصل ہے یہ عظمت
عظمت تمہیں حاصل ہے یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا تمہیں حاصل ہے یہ عظمت جناب فاطمہ زہرا اور جسے چاہو عطا کر دو اسے تم خلد کی نعمت جسے چاہو عطا کر دو اسے تم خلد کی نعمت تمہیں حاصل ہے یہ قدرت تمہیں حاصل ہے یہ قدرت جناب فاطمہ زہرا تمہیں حاصل ہے یہ قدرت جناب فاطمہ زہرا علی کے دل کی ہے راحت جناب فاطمہ زہرا اور نبی کے رضوی کو نبھا لینا نبی کے واسطے محشر میں رضوی کو نبھا لینا کس کو تم سے ہے نسبت کس کو تم سے ہے نسبت جناب فاطمہ زہرا کس کو تم سے ہے نسبت جناب فاطمہ زہرا ماشاءاللہ کیا بات ہے، زبردست کلام پڑھا ہے اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ ناظرین کی بہت ساری فرمائشوں کو شامل کیا اور آپ کے طرف سے آئے ہوئے بہت سارے کلام ہم نے شامل کیے۔ ایک کلام اور ہمارے پاس آیا ہے کچھ، کون سا کلام ہے؟ واٹس ایپ پر کوئی کلام آیا ہے، ہمارے پاس میسیج آیا ہے، چلیں انشاءاللہ اس کو معلوم ہوگا تو اس کو شامل کرتے ہیں۔ ناظرین ہم انشاءاللہ الرحمن آج ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اپنے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے مدنی کسوٹی۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم ایک چیز کوئی ذہن میں سوچتے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی وہ سوچ لیں گے، اور ذہن میں کوئی شخصیت کسی آدمی کو بھی سوچ سکتے ہیں، کوئی مقدس چیز کو سوچ سکتے ہیں، کسی کتاب کو ذہن میں سوچ سکتے ہیں، اور پھر ہمیں ان سے سوالات کر کے ان کے ذہن میں جو چیز ہے وہاں تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم مدنی کسوٹی کہتے ہیں۔ تو رکن مشاورت جمیل بھائی سے انشاءاللہ ہم یہ مدنی کسوٹی کریں گے۔ جی حضرت آپ کچھ سوچ رہے ہیں؟ جی سوچ لیں، چلیں ٹھیک ہے، سوالات انشاءاللہ کریں کچھ۔ اعظم بھائی کتنے مائک میں اچھا لگا بھائی، کتنے سوالوں میں پہنچنا ہے؟ 11 سوال 11 سوالوں میں کریں۔ کیا آپ کی مرادش ہے انسانوں میں سے ہے؟ جی ہاں، انسانوں میں سے ہے ماشاءاللہ، وہ سبحان اللہ۔ کیا وہ ابھی یعنی حیات ہیں، ظاہری حیات سے متصف ہیں؟ نہیں، اچھا ابھی ظاہری طور پر حیات نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب۔ 2 سوال ہو چکے ہیں۔ کیا وہ صحابی ہیں؟ جی ہاں، ماشاءاللہ وہ صحابہ کرام میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ 3 سوال ہو چکے ہیں، کیا بات ہے، بہت قریب تو پہنچ گئے۔ صحابہ کرام یقیناً ایک دائرہ جو ہے عظیم، وہاں تک تو پہنچ گئے ہیں۔ جی جی جی، کیا وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں؟ نہیں،
عشرہ مبشرہ میں سے صحابہ میں سے ہیں؟ صحابہ میں جی جی جو عشرہ مبشرہ ہیں ہاں جی ان میں سے جن کو نہیں، جنت کی جی خوشخبری جی، سنائی اب گئی۔ صحابہ میں پھر سب شامل ہیں؟ سب شامل ہے، بالکل شامل ہیں۔ اچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا کوئی رشتہ ہے؟ جی ہاں، ان سے رشتہ ہے ماشاءاللہ۔ 5 سوال ہو چکے ہیں، صحابہ کرام میں سے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی رشتہ بھی ہے۔ کیا ان کا مزار جنت البقیع میں ہے؟ میری معلومات میں نہیں ہے۔ صحیح، جی کیا کیا پوچھا آپ نے؟ جنت جنت البقیع میں البقیع مزار اچھا غالباً نہیں ہے۔ غالباً ٹھیک ہے۔ اچھا کتنے سوال ہو گئے؟ 6 سوال ہو گئے۔ 6 ہو گئے۔ کیا وہ مرد ہیں؟ نہیں مرد نہیں ہے وہ۔ جی، اچھا جناب، مرد نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے، نہیں عورت ہے، یہ فکس ہو گیا جی ہاں۔ ٹھیک ہے، عورت ہیں، صحابہ کرام میں سے ہیں، نبی پاک کے رشتہ دار بھی ہیں وہ، جی، ٹھیک ہے جناب۔ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ہیں؟ جی ہاں۔ ماشاء اللہ۔ کیا ماشاء بات ہے اللہ، کیا جناب، بات ہے۔ ازواج مطہرات میں سے ہیں، سبحان اللہ۔ میں تو حضرت فاطمہ تک پہنچ رہا تھا، میرا ذہن جا رہا تھا کہ آج ٹاپک بھی ہے، میں نے سوچا شاید وہ آپ سوچیں گے۔ چلیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، 8 سوال ہو گئے۔ 8 سوال ہو گئے۔ کیا وہ حضرت، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد انہی سے ہیں؟ جی ہاں، اچھا، نبی پاک کی تمام اولاد جو ہے، شاید ایک کے علاوہ جو ہے نبی پاک کے ایک صاحبزادے وہ ایک نبی پاک کی باندی سے تھے، باقی ایک ہی کیا بات ہے، زوجہ مطہرہ سے تھے۔ اب تو سبحان بہت اللہ۔ قریب میں الحمدللہ پہنچ گیا ہوں۔ اور کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میرے خیال سے تو نام ہی بتا دینا چاہیے۔ اچھا، کیا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ ہیں؟ جی ہاں، کیا سبحان اللہ۔ کیا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں؟ جی بالکل۔ جی ماشاءاللہ، نام لے دیتا ہوں۔ الحمدللہ وہ امت کی عظیم ماں، نبی پاک کی سب سے پہلی بیوی، نبی پاک سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اور اس وقت جو دشمنوں کی طرف سے، مکے کے ظالموں کی طرف سے جو نبی پاک کو ستایا گیا، اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والی، نبی پاک کی راحت بننے والی، نبی پاک کا سکون بننے والی، اس وقت میں نبی پاک کو دلاسا دینے والی ہماری اور ساری کائنات کی عظیم ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے، ماشاء سبحان اللہ، کیا اللہ، بات ہے، سبحان سبحان اللہ۔ جی ماشاء ناظرین، تو آج کی کسوٹی میں الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ جی کچھ بتانے کے وہ فرمائشیں ہیں، 2 کلام کی آئی ہے، ایک تو قربان میں ان کی بخشش کے، دوسرا کون سا کلام تھا؟ ایک کلام اور بتایا گیا تھا، ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ اس کو پڑھ دیتے ہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے، انشاءاللہ ایک شعر پڑھ دیتے ہیں۔ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، قربان مگر اس احسان کے کہ احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ ٹھیک ہے جناب، ماشاءاللہ آپ کے کلاموں کی فرمائش بھی شامل کی، پیارے پیارے سیگمنٹ بھی شامل کی، اور امید ہے
اس وقت چونکہ روزے میں بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، تو اس وقت میں کوشش یہ ہوتی ہے، مقصد یہ ہے کہ دلچسپی آپ کی بنی رہے اور اس بہانے آپ ہمارے ساتھ شریک رہیں. تو کل بھی انشاءاللہ ہم بہت سارے سیگمنٹ کریں گے اور آپ کی فرمائشوں کو بھی شامل کریں گے. آئیے اب دوبارہ بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب، اور ٹاپک تھا حضرت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے ہم بہت ساری باتیں سن رہے تھے. میں جمیل بھائی کی طرف دوبارہ بڑھوں گا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کا الحمدللہ ذکر خیر ہم کر رہے ہیں. آپ کی زندگی کا ایک عظیم پہلو جو ہے وہ ہے عبادت اور ریاضت کی جو آپ کی زندگی ہے. تو آپ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے کچھ اگر آپ ناظرین کو بتانا چاہیں. ویسے تو انسان کی زندگی کا مقصد ہی رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت و حیات اس لیے پیدا کی تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. اچھا ہے. پھر ایک مقام پر رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جنات و انسان اسی لیے بنائے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. یعنی اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے انسان کو اور جنات کو پیدا فرمایا. صحیح. اور پھر وہ شخصیت کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا سبحان اللہ. اور پھر اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر پیدا فرمایا. اور پھر یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے. تو وہ ذات کی جو ہے نا لاڈلی شہزادی، سبحان اللہ. تو پھر ان کی عبادت کا عالم کیا بات ہے. کہ روایتوں میں یہ بھی تو مفہوم ملتا ہے نا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ جب رات سجدے میں جاتی تو پھر وہ نہ آپ کی خادمہ پھر آپ کو اشارہ کرتی کہ حضور رات مکمل ہو گئی ہے اللہ. اور اب جو ہے نا وہ فجر کا وقت قریب ہے. پھر تب جا کے جو ہے نا آپ سجدے سے سر اٹھاتی. اور پھر علماء نے یہاں تک اس طرح کے الفاظ جو ہے نا وہ ارشاد فرمائیں کہ آپ رب کی بارگاہ میں جو ہے نا وہ عرض کرتی کہ اللہ رات بڑی چھوٹی ہے کہ میں کھل کے سجدہ بھی نہیں کر پاتی اور رات مکمل ہو جاتی ہے. اسی طرح نواسہ مصطفیٰ، جگر گوشہ مرتضیٰ، لال فاطمہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ محترمہ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا کہ رات کو مسجد بیت، یعنی مسجد بیت کسے کہتے ہیں تو گھر میں نماز پڑھنے کے لیے وہ مخصوص جگہ جو عورتوں کے لیے بنا لینی بھی چاہیے. امیر اہل سنت نے بھی جو ہے نا وہ ایک مدنی مذاکرے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گھر میں جو ہے نا بہت سارے روم سلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، فلاں کام کے لیے، تو خاص جو ہے نا نماز کے لیے بھی کوئی کمرہ ہو. صحیح. اور اگر کوئی کمرہ نہیں تو کم از کم جتنا بھی رب نے آپ کو نوازا ہے اس اعتبار سے گھر میں کوئی ایک ایسا کونا مخصوص کر لیا جائے کہ جو نماز کے لیے خاص ہو. تو ایسی ہی جگہ کو جو ہے نا وہ مسجد بیت کہا جاتا ہے. تو حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسجد بیت کی محراب میں نماز پڑھتی رہتی یہاں تک کہ نماز فجر کا وقت ہو جاتا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی. یعنی آپ کی یہ خاصیت بھی ہے کہ مسلمانوں کے لیے آپ دعائیں خیر فرمایا کرتی تھی. پھر فرمایا گیا کہ جمعہ کے دن جو ہے نا حضرت سیدتنا خاتون جنت کا ایک خاص عمل تھا. اور ایف جی این چینل کے ناظرین کو بھی جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی جو ہے نا اس کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں. اور یہ خاتون جنت کا ایک خاص عمل ہے کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا جمعہ کے دن عصر کے بعد خود حجرے میں بیٹھتی اور اپنی خادمہ حضرت فدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو باہر کھڑا کرتی. جب سورج ڈوبنے لگتا تو آپ کی خادمہ آپ کو آ کر جو ہے نا وہ خبر دیتی، انفارم کرتی کہ حضور سورج جو ہے نا اب ڈوبنے والا ہے، غروب ہونے والا ہے. تو اس خبر پر سیدہ اپنے ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اٹھا لیتی. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ عمل کیوں ہوتا تھا اور کیوں جو ہے نا آپ جو ہے نا اپنی خادمہ کو باہر بھیجتی اور سورج ڈوبنے کی جو ہے نا وہ انفارمیشن لیا کرتی اور اس وقت میں جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی؟ تو نانا حسنین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ ضرور عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ گھڑی بالکل مختصر ہے، یعنی ایک شارٹ پیریڈ ہے یہ، اور اسی شارٹ ٹائم کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے. اب یہاں جو ہے نا ایک نسبت اس حدیث پاک سے جو ہے نا وہ خاتون جنت کی ہو رہی ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے نا آپ غروب آفتاب کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا
کیا کرتی تھی. صحیح. تو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی جو ساعتیں ہیں اس کے بارے میں 2 قول بڑے مضبوط ارشاد فرمائے گئے کہ جمعہ کے دن جو گھڑی ہے اس میں 2 قول ہیں. یہ ناظرین آپ بھی جو ہے نا توجہ کے ساتھ اس کو سنیے گا اور کوشش کریں کہ اس وقت میں بھی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص دعا کیا کریں. آپ فرماتے ہیں کہ پہلا قول یہ ہے کہ امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے ختم نماز تک، کہ جب امام ممبر پر جمعہ کے خطبے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس وقت سے لے کر کے ختم نماز تک جو ہے نا یہ ٹائم پیریڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے کا ہوتا ہے. اور اس میں جو ہے نا علماء نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی کہ خاص جب امام صاحب خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے ہوں تو اس وقت جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھا کر خطبے کے دوران یا خطبے کے دوران ہی وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس وقت دل میں جو ہے نا وہ دعا کرنی چاہیے. پھر دوسری ساعت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ جمعہ کی پچھلی یعنی آخری ساعت، کہ جمعہ کی جو ہے نا یہ آخری گھڑیاں ہوں. جس طرح خاتون جنت کا عمل تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خاتون جنت کے اس عمل اور آپ کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور آپ کے اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. تو آپ کی جو ہے نا عبادت کا عالم یہ تھا کہ آپ جو ہے نا ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت بھی کیا کرتی. دعا عبادت کا مغز ہے تو پھر مسلمانوں کے لیے بھی آپ دعا کیا کرتی. اور جو یہ بھی ہے نا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنا قریب ہوتا ہے نا، ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے نا وہ اللہ پاک کی عبادت سے بہت زیادہ حاصل کرتا ہے. تو یہ صالحین کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں نا، اور بھی اولیاء کرام کا انداز دیکھیں، صحابہ کرام کا انداز دیکھیں آپ، تو رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، دن میں روزے رکھنا، رات میں عبادت کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے خاص طور پر رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو یہ آپ کو بار بار سننے کو ملتا ہے کہ آپ ماہ رمضان میں 61 قرآن کریم کا ختم فرماتے ہیں، ایک دن میں، ایک رات میں، اور ایک پورا جو ہے پورے مہینے کے اندر ایک قرآن کریم تلاوت تراویح کے اندر ختم فرماتے. اس طرح مہینے کے اندر 61 قرآن کریم کا ختم فرماتے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جتنا قریب ہوتا ہے نا تو وہ اللہ پاک کا قرب اسی صورت میں زیادہ پا لیتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ وہ بندگی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. آخری سوال میں ہمارے اس میں علی بھائی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رمضان کا مہینہ یقیناً عبادت کا مہینہ ہے. ٹھیک ہے. اور عبادت میں جو ہے نا آپ نے ذکر کیا تراویح کا، ٹھیک ہے، اور حضرت سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر ہوا کہ اگر 30 دن کا رمضان ہوتا تو پھر آپ 61 ٹائمز جو ہے نا وہ قرآن کریم مکمل فرما لیا کرتے. سبحان اللہ. تو اب ایک جو ہے نا ٹرینڈ آپ نے بھی دیکھا ہے ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے، اور FGN چینل کے ناظرین کو بھی جو ہے نا اس بات کا تجربہ ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے نا تراویح کو قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ جو ہے نا وہ ان معنوں میں مخصوص کر لیتے ہیں کہ روزانہ 10 پارے کہیں پر جو ہے نا سنائے جاتے ہیں اور 3 دن میں مکمل. کچھ جگہ تو جو ہے نا ایسا بھی ہوتا ہے کہ پوری رات میں قرآن کریم کی تلاوت ہو جاتی ہے اور ایک ہی رات میں جو ہے نا وہ تراویح میں قرآن کریم مکمل. کہیں پر جو ہے نا 3 پارے کے اعتبار سے 10 دن میں، کہیں پر 5 کے اعتبار سے 6 دن میں، تو کہیں 6 پارے کے اعتبار سے 5 دن میں. اب ایک تعداد اس کے اندر شرکت کرتی ہے اللہ پاک کی رحمت سے، اور کچھ جگہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے نا مسجد بھر جاتی ہے اور جگہ کم پڑتی ہے. اتنے لوگ جو ہے نا بڑے شوق سے وہاں پر شرکت کرتے ہیں. لیکن ان میں ایک بڑی تعداد جو ہے نا علی بھائی ایسی بھی ہوتی ہے کہ ایک دن تراویح پڑھی، قرآن کریم مکمل ہو گئی، سارے 29 دن غائب. اللہ ہاں صحیح. اور بالخصوص جو ہے نا جو ان راتوں میں کاروبار کرتے ہیں کہ جیسے بالخصوص جیسے چپل والے ہوتے ہیں، جوتے والے ہوتے ہیں، کپڑے والے ہوتے ہیں، تو اب ان کا ایک نظریہ بن جاتا ہے نا، فروٹ والے ہیں یا ہوٹل والے ہیں کہ جن کا کاروبار اس میں زیادہ چلتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو پھر تراویح تو پڑھنی ہے لیکن پھر اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی پورے شہر میں 3 دن میں کہاں مکمل ہو رہا ہے، 5 دن میں کہاں مکمل ہو رہا ہے، 10 دن میں کہاں مکمل ہو رہا ہے، 1 دن میں کہاں مکمل ہو رہا ہے. حالانکہ تراویح پڑھنا پورے مہینے کی یہ سنت مؤکدہ ہے اور جان بوجھ کر اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. اچھا، اس میں دوسرا پہلو بھی جو ہے نا یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ سال میں 1 مرتبہ ہمارے پاس تشریف لاتا ہے اور اس میں جو ہے نا تراویح میں مکمل ایک قرآن کریم سننے کی بہت سارے لوگ سعادت حاصل کرتے ہیں. لیکن جب رب کے کلام کو سنا جا رہا ہو
تو توجہ کے ساتھ سنا جائے. ایف جی این چینل کے ناظرین, رب کا کلام ہے نا, کسی معمولی شخص کا جو ہے نا وہ کلام نہیں, یہ تمام کائنات کے جو ہے نا شہنشاہ کا, تمام کائنات کے بادشاہ کا, ہمارے خالق کا, ہمارے مالک کا, ہمارے رازق کا جو ہے نا یہ کلام ہے. تو اس کو سننے کا جو ہے نا وہ انداز کیا ہونا چاہیے. ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر دنیاوی کسی عہدیدار کے گھر چلے جائیں اور جو وہ کلام کر رہا ہو ہم سے, تو پھر ہم نا بالکل کمپلیٹ کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے ہیں. موبائل بھی سائلنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتا کہ بھائی بڑا آدمی ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. اور پھر ساری کائنات کے مالک کی بارگاہ میں اس کے گھر میں حاضر ہو کر اسی کا کلام سننا ہے, تو اس کا انداز کیسا. تو کبھی کبھی جو ہے نا میں یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ وہ لوگ کہ جو بڑھاپے میں پہنچ گئے نا, وہ تو پہلی صف میں نظر آتے ہیں, کوئی چیئر پہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ سب کو سلامت رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جو ہے نا عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ لوگ نا پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں. لیکن آج جو ہے نا ہماری ینگ جنریشن کی حالت ایسی ہے کہ تراویح پڑھنے تو آتے ہیں لیکن انتظار میں مسجد کے پلر یا دیوار کو ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں کہ امام صاحب جو ہے نا پہلی رکعت کے رکوع میں چلے جائیں تو پھر یہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر تکبیر باندھ کے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب رکوع سے سر اٹھا لیتے ہیں اور یہ جھک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مجھے رکعت بھی مل گئی, حالانکہ وہ رکعت ان کی چھوٹ چکی ہوتی ہے. اور پھر دوبارہ اٹھ کر کے جو ہے نا اس کو دہرانے کا کوئی عمل نہیں ہوتا. لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ یار سال میں ایک مرتبہ رمضان آتا ہے اور سال میں ایک مرتبہ تراویح پڑھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس میں بھی رب کے کلام کو سننا. اللہ نہ کرے کہ اس بے توجہی کی وجہ سے اگر اس کا کوئی وبال ہم پر آ جائے اور پھر یہ ہمارے لیے جو ہے نا ہلاکت کا سبب بن جائے, یہ ہماری ہلاکت کے لیے کافی ہے. تو ایف جی این چینل کے ناظرین اس وقت جتنے مجھے دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ نہ کرے کہ اب تک اگر کوئی ایسا عمل ہوا ہے تراویح کے لیے تو پھر خدا را ایسا نہ کیجئے, اپنے رب کے کلام کو توجہ کے ساتھ سنیے اور پھر اس کی برکتیں حاصل کیجئے, کیونکہ رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے. اور خاتون جنت کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادت اور ریاضت کا عالم ایسا کہ آپ ساری رات عبادت میں گزار دیتی, تو اللہ ہمیں بھی ان کے صدقے عبادت گزار بنا دے. آمین آمین آمین. ماشاءاللہ بہت زبردست آپ نے گفتگو کی ضمناً یہ عبادت کے حوالے سے بھی, اور یقیناً ماہ رمضان ہمیں ملا ہے, بخشش کا مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں, اس کی بخشش اور جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں, اللہ کی عبادت کر لیں. اور اس طرح ایک مہینہ ہی لوگ ماہ رمضان میں مسجد کے قریب آتے ہیں, اور اس کے اندر بھی حال یہ ہے جو بھی آپ نے جمیل بھائی کی زبانی سنا کہ وہ بس بھاگم بھاگ ہے, بس وہ اپنی آسانی کے لیے لوگ جو ہے نا بس ایسا لگتا ہے کہ ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے گویا کہ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں انتہائی خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ, اور اس طرح انشاءاللہ عبادت کریں گے تو ثواب بھی ملے گا. حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عبادت کا آپ نے ذوق کو جو معاملہ سنا, بالخصوص اسلامی بہنیں جو اس وقت مجھے گھروں کے اندر سن رہی ہیں, ہمیں سن رہی ہیں, ان سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ یقیناً اسلامی بہنیں جو ہے نا ان کے لیے جو رول ماڈل ہیں وہ ہماری اسلامی جو شخصیات ہیں, خاتون جنت ہیں, نبی پاک کی صاحبزادیاں ہیں, نبی پاک کی ازواج مطہرات ہیں, یہ ان کے لیے رول ماڈل ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کا انداز, ان کا طرز عمل یہ ہماری اسلامی بہنوں کے لیے رہنما ہے. ان کا زندگی کا انداز کیسا تھا. دیکھیں آپ, خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک بیوی بھی ہیں, ایک ماں ہیں, ایک بیٹی ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ساس جو ہیں ان کی بہو بھی ہیں. ٹھیک ہے, ان تمام تر رشتوں کے باوجود, گھر کی ذمہ داریوں کے باوجود آپ گھر کی ذمہ داری بھی پوری کرتی ہیں. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ میری زوجہ فاطمہ گھر کے کام کاج دیکھتی اور میں گھر کے باہر کے جو معاملات ہوتے تھے, گھر کے سودا سلف لانا, یہ کام میں کیا کرتا. تو گھر کے کام کاج بھی کر رہی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کے لیے وقت بھی نکال رہی ہیں. تو ہماری اسلامی بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ میں عبادت کیسے کروں, میں جناب اللہ کی عبادت کیسے کروں, قرآن کریم کی تلاوت کیسے کروں, مجھے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے, پھر مجھے صبح کا ناشتہ بھی بنانا ہے, پھر شوہر ہمارے آفس جاتے ہیں ان کے لیے ٹفن تیار کرنا ہے, ان کے کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں, بچوں کے کپڑے دھونے ہیں, جناب ہمیں دوپہر کا کھانا تیار کرنا ہے, رات کا کھانا تیار کرنا ہے, گھر کی صفائی کرنی ہے, گھر کے کام کاج کرنے ہیں, برتن دھونے ہیں, کپڑے دھونے ہیں, جناب صفائی کرنی ہے, گھر کو صاف کرنا, اتنے سارے کام ہیں. پھر میں اللہ کی عبادت کیسے کروں؟ تو جن کی آپ خادمہ اپنے آپ کو کہلاتی ہیں, جن کی کنیز اپنے آپ کو کہتی ہے نا, وہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر بار کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی تربیت بھی آپ دیکھیں نا. ایسا نہیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت کی تو بچوں کی تربیت میں کمی رکھی.
بچوں کی تربیت ایسی کی کہ بچے جو ان کے ہیں وہ زمانے کے عظیم شہسوار بنے ہیں، میدان کربلا کے تاجدار بنے، امام حسین رضی اللہ عنہ، ایسے بچے کہ جو جن کے بارے میں فرمایا گیا سیدہ شبابی اہل الجنہ، کہ جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ بندہ گھر بار، عورتیں جو ہیں گھر بار کو بھی سنبھال سکتی ہیں، اپنے بچوں کی پرورش بھی کر سکتی ہیں، اپنے شوہر کی دیکھ بھال جو ہے نا وہ سارے معاملات بھی پورے کر سکتی ہیں۔ ذہن ہونا چاہیے۔ تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ الرحمن اپنے گھر کے اندر جو ہے نا گھر کے معاملات کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی عبادت بھی کریں گے۔ اور ایک خاص، چونکہ وقت ہمارا تقریباً ختم ہو چکا ہے، ایک خاص آخری پیغام میں دینا چاہوں گا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جو با پردہ خاتون ہیں۔ ان کے تعلق سے آتا ہے کہ دنیا کے اندر کسی غیر مرد نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دیکھا۔ جی ہاں، مرد تو مرد، بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ آپ کے مبارک بالوں کو جو ہے کبھی آسمان نے نہیں دیکھا۔ آپ کبھی کھلے آسمان میں جو ہے نا بال کھول کر نہیں گئی۔ آپ اتنی با پردہ، اتنی با حیا تھی۔ بلکہ مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آئی، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو فرمایا جائے گا، ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائیں۔ اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت مصطفیٰ پل صراط سے گزر سکے۔ سبحان اللہ، وہاں بھی ان کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی غیر مرد ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ میری اسلامی بہنیں، میں ان سے بات کرتا ہوں، آج بعض اوقات افطاری کے وقت میں خود اسلامی بہنیں جو ہے نا بے پردہ نکل جاتی ہیں۔ ان قریب کچھ دنوں کے بعد عید بھی آنے والی ہے ظاہر رمضان کے بعد، تو رمضان کی راتوں میں اور بالخصوص عید کی رات میں جتنا شاپنگ کے لیے ہماری اسلامی بہنیں بے پردہ نکلتی ہیں، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، تو ایک طرف خود کو سیدہ کائنات کی خادمہ ان کی کنیز کہتی ہیں، اور دوسری طرف یہ ہمارا رویہ ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی گزاریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بھی بیڑا پار ہوگا، وہاں بھی بیڑا پار ہوگا، دونوں جہاں میں انشاءاللہ رب راضی ہو جائے گا، سارے کام انشاءاللہ سنورتے نظر آئیں گے۔ بہت ساری گفتگو کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل پھر انشاءاللہ اسی طرح 2:30 بجے پروگرام لے کر حاضر ہوں گے۔ آپ نے شروع سے ہمارے ساتھ شامل لینا ہے، اپنی فرمائشوں کو بھی پروگرام میں کرنا ہے، اور انشاءاللہ فیضان رمضان سے مالا مال ہونا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سما ہر طرف کیف و مستی بھرا ہے، مزہ خوب رمضان